ग्रुप्स के आगे के प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सफ़ा नंबर 51 के एंड से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। मिस्टर चेयरमैन, आई वुड रिक्वेस्ट द ऑनरेबल मेंबर्स मियाँ अताउल्ला जस्ट ओनली फॉर 2 minutes, जस्ट फॉर 1 minute। गिव मी टाइम, देन आई एम गोइंग टू टेक रिसेस। मैं मोअज़्ज़ज़ मेहमान से दरख्वास्त करूँगा कि मियाँ अताउल्ला सिर्फ 2 मिनट के लिए, बस 1 मिनट के लिए मुझे टाइम दें, फिर मैं छुट्टी के लिए जा रहा हूँ। सैयद अब्बास हुसैन शाह गर्दजी एंड सरदार अलीम, जस्ट आई वांटेड टू से वन थिंग। आई वांटेड टू थैंक द ऑनरेबल मेंबर्स एंड दिस इज़ माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन। मिस्टर अटॉर्नी जनरल मौलाना जफ़र अहमद, जस्ट 1 minute। आई थिंक I am at least quite satisfied with the method of Attorney General and we are grateful. Let it be placed on record. And I think most of our problems are over and supplementary problems and everything will of course be taken up the way it is being conducted. I am as a lawyer more than satisfied and I think this is the opinion of the House. Thank you very much. We meet at 12:15. थैंक यू वेरी मच। सैयद अब्बास हुसैन गर्दजी और सरदार अलीम, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता था। मैं मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहता था और ये मेरा ज़ाती मुशाहदा है। जनाब अटॉर्नी जनरल मौलाना ज़फ़र अहमद साहब, सिर्फ 1 मिनट। मेरे ख्याल में मैं कम अज़ कम अटॉर्नी जनरल साहब के तरीक़ाकार से काफ़ी मुतमिन हूँ और हम शुक्रगुज़ार हैं। इसे रिकॉर्ड पर रखा जाए और मुझे लगता है कि हमारे ज़्यादातर मसाइल ख़त्म हो चुके हैं और ज़िमनी मसाइल पर हर चीज़ को बिलाशुबा इसी तरह उठाया जाएगा जिस तरह इसका इनकार किया जा रहा है। मैं बतौर वकील ज़्यादा मुतमिन हूँ और मैं समझता हूँ कि ये ईवान की राय है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम 12:15 पे मिलते हैं। खुसूसी कमेटी 15 मिनट के लिए मुलतवी होती है। 12:15 पे दोबारा तश्कील दी जाएगी। खुसूसी कमेटी दोबारा से तश्कील दी गई है और साहबजादा फ़ारूक अली चेयर पे है। Mr. Chairman, I will request the honorable member to be in their seats and we will proceed just when the quorum is completed. जनाब चेयरमैन, मैं मोअज़्ज़ज़ मेंबरान से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपनी नशिस्तों पर बैठ जाएं और कोरम पूरा होने पर हम आगे बढ़ेंगे। प्रोफेसर गफूर अहमद has pointed out that there should not be appreciation by the chair, so it may be amended accordingly. The House is satisfied with the conduct of the Attorney General. Only this much should be written. The rest should be deleted. प्रोफेसर गफूर अहमद ने नोट किया है कि चेयर की तरफ से तारीफ नहीं होनी चाहिए। इसके मुताबिक इसमें तरमीम की इजाज़त है। ईवान अटॉर्नी जनरल के तर्ज अमल से मुतमिन है। सिर्फ इतना ही लिखा जाएगा, बाकी हदफ कर दिया जाएगा। प्रोफेसर साहब ने पॉइंट आउट किया है कि चेयर की तरफ से अप्रिसिएशन ना हो। विद द कंडक्ट ऑफ द अटॉर्नी जनरल हाउस की अप्रिसिएशन हो। तशरीफ़ ला रहे हैं? जी नहीं, आई थिंक यस, हाँ। सप्लीज ऑफ कॉपीज ऑफ द क्रॉस एग्जामिनेशन की इम्तहान की कॉपियाँ। मलक मोहम्मद जाफ़र, सर कैन आई मेक अ सबमिशन? Mr. Chairman, yes. Malak Muhammad Jafar, sir, after the cross examination. Mr. Chairman, yes. Malak Muhammad Jafar, I assume that there will be a debate and naturally that debate will be conducted on the basis of examination in chief and the cross examination. Mr. Chairman, yes, correct. Malak Muhammad Jafar, so I think that the copies of the statement. Mr. Chairman, yes. Malak Muhammad Jafar, should as a statement goes. Malak Muhammad Jafar, yes, I am looking. Malak Muhammad Jafar should be prepared so that they can study and Mr. Chairman, I am looking into the matter so far as the examination in chief is concerned. Every member has got the copy. Malak Muhammad Jafar, yes, I am mentioning the cross examination. Mr. Chairman, yes, for the cross examination I will have to make double arrangement. I will discuss the matter with my secretariat today. I will discuss it and I will see that the entire record is available before the debate opens. I think the debate will be after 20th. Malak Muhammad Jafar, yes. Mr. Chairman, by that time we will prepare the record. Malak Muhammad Jafar, yes, and copies should be supplied. Mr. Chairman, copies of the cross examination? No,
That has been decided by the steering committee. The question shall remains with the Attorney General. Sardar Mullah Bakhsh Somro, we should be given a copy. No sir, after writing sir, we should be given a copy after you have finished. जनाब चेयरमैन इनको बाहर बुलवा लें. एक रुकन जनाबे वाला मुदाखलत होती है. सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस एंड क्रॉस एग्जामिनेशन. जनाब चेयरमैन अच्छा एक सेकंड. वन थिंग आई मे आल्सो पॉइंट आउट. एक सेकंड के जितने क्वेश्चंस हैं सप्लीमेंट्री, these may be handed over to Mr. Aziz Bhatti and to Maulana Zafar Ahmad Ansari so that the Attorney General is not disturbed by the cheats. So during the break, the Attorney General will receive these questions and will examine them, and whatever possible course it adopted, the Attorney General will adopt. Yes, Sahibzada Safiullah. अस्सलाम वालेकुम. मैं पेज नंबर 55 से स्टार्ट कर रही हूँ. करेक्शन ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द क्रॉस एग्जामिनेशन. साहबजादा सफ़ीउल्लाह, जनाबे वाला, मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ जनाब चेयरमैन जी साहबजादा सफ़ीउल्लाह कि आम तरीका तो पहले से ये है कि जब यहाँ असम्बली में तकारीर होती हैं तो रिपोर्टर साहबान वो तकारीर जो हमें वो भेजते हैं ताकि इसकी तस्हीह करें. तो अब क्या तरीका है यानी ये रिपोर्ट जो है अब भी इनको भेजे जाएंगे तस्हीह के लिए. जनाब चेयरमैन किनको साहबजादा सफ़ीउल्लाह ये जो हैं जनाब चेयरमैन, नहीं इनको नहीं दी जाएंगी, आपको दी जाएंगी सफ़ीउल्लाह. अच्छा जनाब चेयरमैन, आप सबको क्रॉस एग्जामिनेशन की साहबजादा सफ़ीउल्लाह? नहीं, मेरा मतलब ये है कि तस्हीह के लिए ये रिपोर्टर जो रिपोर्ट करते हैं तकरीरों को, तो इनको भी दी जाएंगी ताकि वो तस्हीह करें अपने. जनाब चेयरमैन, नो, दिस इज़ द प्रिविलेज ऑफ द मेंबर्स. साहबजादा सफ़ीउल्लाह, हाँ ये ठीक है. जनाब चेयरमैन, हाँ मेंबर्स ओनली. साहबजादा सफ़ीउल्लाह, मैं भी. पेज नंबर 56. जनाब चेयरमैन, मेंबर्स का ये प्रिविलेज है, सिर्फ मेंबर्स का. साहबजादा सफ़ीउल्लाह, नहीं इसमें कोई तब्दीली करेंगे. जनाब चेयरमैन, नहीं इसमें ये करेंगे कि हम खुद इसको करेक्ट कर लेंगे रिकॉर्ड को टेप के ज़रिया. इसके बाद मेंबर्स में तकसीम कर देंगे. शुड आई कॉल द डेलीगेशन? मौलाना सैयद मोहम्मद अली रिजवी, सवालों से पहले ऐसे मौका दे दिया जाता कि वो अपने सवाल की पूरी तरह तशरीह सुना देते. इसके बाद इनसे इसी अंदाज से पूछा जाता तो तकलीफ नहीं होती. मिस्टर चेयरमैन, आई थिंक द मेथड इज़ बीइंग प्रॉपरली प्रैक्टिस. चूँकि कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें आधा सवाल किया जाता है, आधा जवाब लिया जाता है, एंड देन स्किप ओवर द अनदर क्वेश्चन. मौलाना सैयद मोहम्मद अली रिजवी इनके सामने नहीं. अच्छा उनको बुलाएं. मिस्टर चेयरमैन, दे मे बी कॉल्ड. एक रुकन 9:30. जनाब चेयरमैन, हाँ एक घंटे का या सवा घंटे का फिर ब्रेक होता रहेगा. द डेलीगेशन एंटर द चेंबर. Page 57, cross-examination of the Qadiani group delegation. Mr. Chairman, yes, the Attorney General, Mr. Yahya Bukhtiar. So, sir, you agree the Christian boy or a girl who has applied for admission to a medical college should not be deprived of his right of admission because of false declaration of a Muslim boy. Mirza Nasir Ahmad, that is an exceptional case, and exception can only prove the rule. They are not converted into a general rule. Mr. Yahya, I request you, sir, that if in such a case the principal finds the declaration is false, he should or should not interfere. He should or should not question that. Mirza Nasir Ahmad, if one is sure and one seldom is. Mr. Yahya Bukhtiar, just presume that the principal is sure, of course. If he is false, then the question doesn't arise. If the principal knows that the declaration is false. Mirza Nasir Ahmad, if he is sure, then justice must be done. Mr. Yahya, so you agree
Mirza Nasir Ahmad, I agree with it, but I want to add that such exceptions can only prove the rules. Mr. Yahya Bukhtiar, then, sir, whether you call it an exception or something which has happened quite often, but you will kindly agree that this freedom to announce, Mirza Nasir Ahmad, in certain exceptional cases, yes, Mr. Yahya, this freedom to announce what one's religion is not absolute. There are some qualifications. Page number 58, Mirza Nasir Ahmad. It is absolute, and this exception proves that it is absolute. Mr. Yahya, there could be circumstances when a declaration could be false. Mirza Nasir, there could be circumstances which could be considered as exceptional. Mr. Yahya, but even if exceptional, what will be your order action? The court should interfere when the court finds out. Supposing the Christian boy goes to the files, supposing the Christian boy goes and files a right petitions. Mirza Nasir Ahmad, it depends on the discretion. Mr. Yahya, no question of the discretion. If the evidence come on the record that the boy who has applied and pretended to be a Christian is in fact a Muslim. Mirza Nasir Ahmad, but if he, Mr. Yahya, and if he admits in the court that I am a Muslim, but nobody can question my right to declare. Mirza Nasir, if we come to the extent, my reply is in the negative. Mr. Yahya Bukhtiar, even then we should not interfere. Mirza Nasir, should not interfere. Mr. Yahya, the Christian boy should be deprived of his right. Mirza Nasir Ahmad, I don't know. We should not question his profession. Mr. Yahya, anybody can declare. Page number 59. Mirza Nasir Ahmad, anybody can declare, and that is enough in the ordinary circumstances of the case. Mr. Yahya Bukhtiar, a court shouldn't interfere, the government shouldn't interfere, the principal shouldn't interfere. Mirza Nasir Ahmad, the example that is before us is he doesn't go to the court but goes to the principal. Mr. Yahya Bukhtiar, no, but supposing, as I said, the boy files a right petition in a high court. The principal does not question, as you say, it is his right. Mirza Nasir Ahmad, if the petition goes to the high court, then the judge will decide on the evidence he receives. Mr. Yahya, yes. Will the judge be in a position to decide on evidence, or should the declaration be sufficient? He says no. He declares that is enough. That is the fundamental right. Mirza Nasir Ahmad, if the evidence shows that he does not really declare himself to be of such a religion, then the judge would decide according to the evidence he receives. Mr. Yahya, then it means that if it is false, the judge will interfere. Mirza Nasir Ahmad, it means the judge will decide according to the evidence he receives. Mr. Yahya, yes, then it means the judge has the right to interfere. Then I am asking that in settling the question of principle, can anybody interfere in such a right? Mirza Nasir Ahmad, well, I am afraid what I comprehend, and I might be wrong, that you are giving an exceptional example, not the law. Page number 60, Mr. Yahya Bukhtiar. Sir, I will give you more examples, but I am just clarifying the position as Mirza Nasir Ahmad. If the case goes to the judge, he must decide according to the evidence he receives. Mr. Yahya, no, if he comes, Mirza Nasir, that's the law. Mr. Yahya, sir, if he comes to the conclusion that the declaration is false, Mirza Nasir, if comes to the conclusion, then he decided according to his discretion, then
God will deal with him. Mr. Yahya, you think there should be no law on the subject? Mirza Nasser, this is not a question of law. This is question of an exception in a law. Mr. Yahya, no, sir. In all these forms, they say that I hereby declare that these facts given in the form are correct and true to the best of my knowledge. There is a sort of affidavit, complete declaration is given. Mirza Nasser, let us take another example. If a person declares that he is a Muslim and believes in 5 fundamentals of Islam, the Arkan Islam, but he doesn't perform Hajj even when he can possible do that, and he doesn't pay any zakat. Would you believe in the profession, Mr. Yahya? Sir, I will draw your attention to a chapter in Muslim history. Those Muslims who refuse to pay zakat, I mean Ansar and Ansar and Muhajirin both, and they refused to pay, they were munkarin of zakat. Were they not deprived of their right to be called Muslim, and jihad was ordered against them? جی السلام علیکم سب سننے سامعین کو بہت بہت سلام. میرا پیج نمبر 61 سے آغاز ہوتا ہے ایک قومی اسمبلی کی کارروائی پڑھنے کا. تو یہ 61 پیج میں یہ لکھا ہوا ہے یہاں سے کہ مرزا ناصر احمد کہتے ہیں نو دیر آر 2 things. Let me clarify this. One thing is not to pay zakat. The other is to declare that. So Mr. Yahya Bakhtiar, Munkareen, I said. Mirza Nasir Ahmad. Munkareen, Yahya Bakhtiar, yes. Mirza Nasir Ahmad. 2 things. One is zakat. The other one is just the act, doesn't pay. جو شخص زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے وہ اسلام کے 5 اراکین میں سے ایک کا انکار کرتا ہے. اس واسطے وہ مسلمان نہیں. یہ مرزا ناصر احمد نے کہہ دیا یہاں پر. مسٹر یحییٰ بختیار نو بٹ مرزا ناصر احمد لیکن وہ شخص انکار نہیں کرتا. میں نے یہ مثال دی ہے. جناب یحییٰ بختیار نہیں. مرزا ناصر احمد جو شخص یہ کہتا ہے کہ زکوٰۃ دینا ضروری ہے، جو شخص یہ کہتا ہے کہ نماز پڑھنی ضروری ہے، جو شخص یہ کہتا ہے کہ رمضان میں روزے رکھنے ضروری ہیں، جو شخص یہ کہتا ہے کہ اگر طاقت ہو اور حالات ہوں اور اجازت دیتے تو حج کرنا ضروری ہے، اس کے باوجود وہ نماز نہیں پڑھتا اور روزے نہیں رکھتا یا زکوٰۃ نہیں دیتا یا اور حج نہیں کرتا، تو باوجود اس عملاً 5 چیزوں سے انکار کے ہم اس کو مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں؟ جناب یحییٰ بختیار مگر اگر وہ کہے میں مسلمان ہوں. مرزا ناصر احمد ہم اس کو مسلمان کہتے ہیں، یہی میں کہہ رہا ہوں. جناب یحییٰ بختیار نہیں یعنی مرزا یحییٰ بختیار یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ انکار کرتا ہے کہ وہ یہ چیزیں ایگزسٹ نہیں کرتی تو پھر بھی وہ کہے کہ میں مسلمان ہوں تو کیا مسلمان کہتے ہیں؟ تو مرزا ناصر احمد کہتے ہیں ہاں اگر وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں تو ہم مسلمان کہتے ہیں. مرزا ناصر احمد اگر وہ شخص پروفیس کرتا ہے یعنی اگر وہ شخص دعویٰ کرتا ہے، مسٹر یحییٰ بختیار نہیں بٹ مرزا ناصر احمد اسلام میں اور بلیو کرتا ہے، he believes in 5 fundamentals. he declares that یعنی اگر کہتا ہے کہ وہ 5 fundamentals پہ میں بلیو تو کرتا ہوں. مسٹر یحییٰ بختیار کہتے ہیں نو سر آئی سیڈ منکر ہو who refuses, who does not accept the concept of zakat اور who denies it یعنی کہ جو زکوٰۃ دینے کا جو نظریہ ہے اس کے اوپر ہی بلیو نہ کرتا ہو. یہ نہیں کہ وہ زکوٰۃ پے کرنا نہیں چاہتا بلکہ زکوٰۃ دینے کے بعد جو ہے یہ نظریہ جو ہے اسی سے انکاری ہو. تو مرزا ناصر احمد یہ 5 ارکان ہیں نا، کلمہ شہادت کا پڑھنا، نماز پڑھنا، رمضان میں روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا. جو شخص ان میں سے کسی ایک کو، ان 5 میں سے کسی ایک کو منسوخ قرار دیتا ہے وہ انکار کر رہا ہے اپنے اسلام سے. جناب یحییٰ بختیار تو پھر اس کو اب یہاں پر یہ اب مان گئے ہیں
مرزا ناصر احمد. مرزا ناصر احمد کہتے ہیں اسلام سے انکار کر رہا ہے. جناب یحییٰ بختیار وہ مسلمان نہیں رہا. مرزا ناصر احمد مسلمان نہیں رہا، اس نے اعلان کر دیا. جناب یحییٰ بختیار کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ مرزا ناصر احمد اس نے خود ڈیسائیڈ کیا. جناب یحییٰ بختیار نہیں، اگر وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، اس کے باوجود مرزا ناصر احمد وہ کہہ ہی نہیں سکتا. جناب یحییٰ بختیار نہیں، اگر وہ کہے. مرزا ناصر احمد ان لوگوں نے پھر یہاں پہ بات مسٹر یحییٰ بختیار اٹ از ویری ریئر کیس، اٹس ناٹ اے ریئر کیس، اٹ ہیز ہیپنڈ ان دا ہسٹری. وہ کہتے ہیں یہ کوئی عام کیس نہیں ہے، کامن نہیں ہے یہ کیس، لیکن یہ کامن بھی یہ اتنا ان کامن بھی نہیں ہے، یہ ہوا ہے ہسٹری. تو مسٹر ناصر احمد اینڈ if he say it he must be sent to a mental hospital. یہ مرزا ناصر احمد نے کہا. پھر کہتے ہیں وہ پاگل آدمی ہے جو یہ کہے گا کہ میں بلیو تو نہیں کرتا روزوں میں نماز میں نہیں بلیو کرتا. جناب یحییٰ بختیار اگر وہ کہے مرزا صاحب کہ میری انٹرپریٹیشن کے مطابق زکوٰۃ بالکل غلط ہے اور یہ ہو ہی نہیں سکتا اور یہ پرٹیکولر سرکمسٹانسز میں تھا اس لیے میں اسے منکر ہوں، وہ بھی مسلمان ہے. یعنی کہ ضرورت تھی اس وقت زکوٰۃ کی تو شاید وہ ٹھیک ہے. میری جو انٹرپریٹیشن ہے، جو میرے نظریہ، اب یہ اس کا ترجمہ جو میں کرتا ہوں، جو میری سمجھ ہے اس کے مطابق زکوٰۃ ہے ہی بالکل غلط. میں اس کے ایگزسٹنس پہ ہی یقین نہیں کرتا کہ یہ ہونی بھی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. کیا وہ مسلمان ہے مرزا ناصر احمد؟ وہ شخص عملاً کہتا ہے کہ میں قرآن کریم کی ان تمام آیات کو منسوخ سمجھتا ہوں جو ہم ہر روز پڑھتے ہیں قرآن کریم میں. ایسے شخص کو آپ کیسے مسلمان کہہ سکتے ہیں جو خود اپنے کافر ہونے کا اعلان کر رہا ہے؟ جناب یحییٰ بختیار اور نہیں ایک لائن میں مس کر گئی ہوں. جناب یحییٰ بختیار ہاں کہتے ہیں نہیں، وہ نہیں کہتا، وہ خود یہی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. مرزا ناصر احمد اور قرآن کو نہیں مانتا. جناب یحییٰ بختیار نہیں مانتا. I am giving you an extreme example. Supposing a man says that I am a Muslim but I don't believe in the Holy Prophet. ان کے بات کو کاٹتے ہوئے مرزا ناصر احمد کہتے ہیں میرے دل میں آپ کا اور اس سارے ہاؤس کا اتنا احترام ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن میں یہ کہنے کی جرت کروں گا کہ آپ اتنی ایکسٹریم کی مثالیں نہ دیں کیونکہ ہم کسی نتیجہ پر نہیں پہنچیں گے. جناب یحییٰ بختیار نہیں مرزا صاحب، I am not being disrespectful. I hope you will not consider that I'm being disrespectful. I have got all the regards for you and I know you are defending a cause and you know I am performing a duty. But please see, these are not extreme examples. Sometimes we have to go to the extreme to clarify the position. کہتے ہیں یہ ایکسٹریم ایگزامپل یعنی کہ میں کوئی بہت ہی اعلیٰ جو ہیں اس طرح کی ایگزامپل نہیں دے رہا جو ہائی لیول کی ایگزامپلس ہیں، بلکہ میں اس لیے بتا رہا ہوں یہ مثالیں کہ پوزیشن کو ذرا کلیئر کرنے کے لیے سچویشن کی کیا ہے تاکہ اچھی طرح سمجھنے کے لیے. مرزا ناصر احمد ٹھیک ہے، پھر میرا جواب یہ ہے کہ جو شخص 5 ارکان جو اسلام کے ہیں، ارکان اسلام جو ہیں، ایک تو کلمہ شہادت ہے، وہ تو پڑھے گا ہی، وہ تو فنڈامنٹل بنیادی ہے، اصل ہے. اس کے علاوہ قرآن کریم نے جس شکل میں اسلام نے قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے نماز پڑھنے کا ارشاد فرمایا ہے اور رمضان میں روزے رکھنے کا ارشاد فرمایا اور زکوٰۃ دینے کا ارشاد فرمایا اور حج کرنے کا ارشاد فرمایا، ان پر ایمان کا اعلان کرتا ہے، لیکن عملاً وہ کسی ایک کا بھی پابند نہیں جس طرح ہم اس کو. جناب یحییٰ بختیار وہ تو ٹھیک ہے. مرزا ناصر احمد نہیں میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی. جس طرح ہم اس کو مسلمان کہتے ہیں اسی طرح وہ شخص جو ان میں سے کسی ایک کا انکار کرتا ہے ہم اس کو غیر مسلم کہنا پڑے گا. جناب یحییٰ بختیار تو آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ کسی کو غیر مسلم کہیں باوجود اس کے کہ وہ اپنے آپ کو مسلم کہے. یہ تھا مین پوائنٹ جو مسٹر یحییٰ بختیار جو ہے وہ ان سے منوانا چاہ رہے تھے کہ آپ جتنا مرضی اپنے آپ کو مسلمان کہیں، لیکن اگر جو ان سارے باتوں کا بھی انکار کرتا ہے، روزہ زکوٰۃ حج، اور کہتا ہے کہ میں نے ان کے ایگزسٹنس کا، تو اس کو ہمیں غیر مسلم کہنا پڑے گا.
تو یا وہ مرزا ناصر احمد کہتے ہیں، پھر ایک دم وہ کہتے ہیں مرزا ناصر احمد، میرا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ خود اعلان کرتا ہے کہ میں مسلمان نہیں، جو کہتا ہے نماز جو ہے، اور اس طرح پھر وہاں پہ یہ بختیار ان کی بات کاٹتے ہیں. اگر وہ اعلان نہ کرے، اگر وہ اعلان نہ کرے مرزا صاحب، اگر وہ اعلان نہ کرے مرزا صاحب، مرزا ناصر احمد، وہ اپنے عمل سے انکار کر رہا ہے. جناب یہ بختیار، ابھی آپ نے اس دن اعلان فرمایا تھا کہ 72 فرقے ہیں، 73 74 75 فرقے آ جاتے ہیں. ایک فرقہ یہ کہتا ہے کہ جی ہم روزے کو ضروری نہیں سمجھتے ان ارکان میں سے. مرزا ناصر احمد، ہو سکتا ہے کہ آ جائے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر نہیں دی ہمیں. پیج نمبر 65. جناب یہ بختیار، تو اگر 72 فرقے مل کے کہہ دیں کہ نہیں، یہ ایک جز ہم نہیں مانتے، یہ ایک شرط جو ہے ضروری نہیں ہے. مرزا ناصر احمد، جب اسلام کے 5 ارکان ہیں جن پر اسلام کی بنیاد ہے، اور جو شخص، ابھی وہ بات پوری نہیں ہوئی، جناب یہ بختیار آگے کہتے ہیں، نہیں میں نہیں جی، میرا مطلب صرف یہ ہے، I am just asking you if anybody denies one of the essential of Islam. مرزا ناصر احمد ان کی بات کے اوپر بولتے ہیں، میں نے پھر یہ بختیار، can you declare him as a non-Muslim؟ مرزا ناصر احمد، جو شخص ان 5 ارکان میں، میرا جواب یہ ہے، جو شخص ان 5 ارکان میں سے، یہ مرزا ناصر احمد کہہ رہے ہیں، جو شخص ان 5 ارکان میں سے کسی ایک یا زائد کا اعلان کرتا ہے کہ اس کو صحیح مانتا ہی نہیں اور یہ اسلام کا حصہ نہیں، میرے نزدیک اس نے خود کو عملاً کافر قرار دے دیا ہے، اور کسی اور کو ضرورت ہی نہیں کچھ کہنے کی. جناب یہ بختیار، ٹھیک ہے جی. ابھی میں پھر وہ اسٹوڈنٹ کے معاملے پر جا رہا ہوں. جناب یہ بختیار پھر کنٹینیو رکھتے ہیں، پھر اسٹوڈنٹ کے معاملے کو پھر وہ ڈسکس کرنے لگے ہیں. کہتے ہیں I would not take that example because you call it an extreme example. پھر ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ آپ اسٹوڈنٹ کے جو بات ہے وہ معاملے پہ جاتا ہوں، لیکن آپ اس کو ایکسٹریم ایگزامپل کہہ رہے ہیں. Now sir, you know that in Saudi Arabia, non-Muslims are not allowed to visit the holy place, Mecca and Medina. Supposing a Jew in Holland or Belgium is engaged by the Israelis as their spy, and then he makes a declaration and obtains a passport that he is a Muslim. کہتے ہیں کہ فرض کرو اگر مکہ اور مدینہ میں کوئی، جہاں پہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی الاؤڈ نہیں ہے نان مسلم، تو وہاں پر ایک جیو جو ہے، کوئی یہودی جو ہالینڈ یا بیلجیم میں رہتا ہے، وہ کسی نے اس کو، اسرائیلیوں نے اس کو انگیج کر لیا ہے، اس پائے بنا دیا ہے، اور میک اے ڈکلیریشن، وہ اس کو کہتا ہے، اس کو بیان دے دیا ہے اس نے کہ پاسپورٹ کو حاصل کرنے کے لیے دیٹ ہی از اے مسلم، کہ وہ مسلمان ہے. I don't think it will be an extreme example because people have. تو وہ کہتے ہیں، جناب یہ بختیار کہتے ہیں کہ میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسے یہ ہائی اسٹینڈرڈ، ہائی لیول کی ایگزامپل ہے، بیکاز پیپل. مرزا ناصر احمد ان کے اوپر کہتے ہیں نو اٹ از ناٹ. یا یہ بختیار، کین ہز اتھارٹی بی کویسچنڈ؟ تو کیا اس کی اتھارٹی کو پہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے؟ تو آگے پیج نمبر 66 ہے، چونکہ یہاں پہ اب ایک سپائی کا ایک نیا چیپٹر شروع ہو گیا ہے، اس لیے اب میں یہیں پہ کلوز کرتی ہوں. السلام علیکم، آداب، نمستے، ست شری اکال، گڈ ایوننگ. ابھی سنی ہے تمام میں نے. تھینک یو ویری مچ وجیہہ زاہدہ ستارہ. ٹو بی ویری آنیسٹ، میرے لیے تو ہمیشہ سے یہ جو مذاہب، اور یہ چاہے کوئی بھی مذہب ہو یا کوئی بھی فرقہ یا کوئی بھی عقیدہ ہو، سوائے انسانوں میں تفریق پیدا کرنے کے اور اس نے کوئی بڑا کام کیا ہی نہیں دنیا میں. اور اس کی یہ واحد مثال ہے یہ جو کارروائی ہے. میں اس میں سے کسی کو بھی رتی بھر بھی مارجن نہیں دیتی، نہ ادھر نہ ادھر، دونوں سائیڈ. کیونکہ دونوں اطراف جو ہیں وہ اس طرح ہیں کہ جس طرح ایک ہڈی پکڑ کے 2 کتے آپس میں لڑ رہے ہیں، کس کے پاس زیادہ بڑا حصہ آتا ہے. صرف یہ پوری کارروائی سے یہ لگ رہا ہے مجھے نا. میں بالکل کلیئر بات کروں گی. میں اس میں سے اس لیے نہیں دوسری مارجن دیتی کسی کو کہ پچھلے لوگوں نے کیا 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 نہیں کیا، یہ اس سے مجھے آج کوئی سروکار نہیں ہے.
میں ان میں سے کسی کو اس چیز کا مارجن نہیں دیتی کسی بھی تقدس یا کسی بھی مہان قسم کے نظریات کو سپورٹ کرنے کا، کیونکہ ان کی جو کاروائیاں تھیں یا ان کے جو بھی انہوں نے کیے تھے کام، ان کے نتائج آج ہم بھگت رہے ہیں۔ اور کس طرح بھگت رہے ہیں یہ ہمیں پتہ ہے معاشرے میں، کہ کیا کیا مسائل، کن کن مسائل کا شکار ہیں ہم، اور یہ تمام مسائل کی جڑیں وہی ہیں، پیچھے جا کے ملتی ہیں، کیونکہ کوئی بھی جو حادثہ ہوتا ہے وہ ایک دم سے حادثہ نہیں ہوتا، اس کے پیچھے بہت ایک لمبی جو ہے ایک دراڑ ہوتی ہے جو آہستہ آہستہ ایک بنتی ہے، ایک خلیج کا سبب بنتی ہے۔ یہ ہمارے ہاں بھی جتنے مسائل ہیں، نفرتیں ہیں، شدت پسندی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ یہ تفرقہ بازیاں ہیں، یہ تمام کی وجوہات یہی ہیں۔ سمپل بات اتنی ہے، اور یہی آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ چاہے یحییٰ بختیار ہوں، قومی اسمبلی کے ارکان ہوں یا ادھر ہوں۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ یہ صاحبان جو وہاں پہ گفتگو کر رہے ہیں اتنی 19-20 پہ، کہ ایک پرسن کوئی ڈکلیئر کرتا ہے یا نہیں کرتا، ان کو یہ حق کس نے دیا؟ ایک مذہب ہے، ایک مذہب کو آپ کہتے ہیں، جو آپ پہلی قرآن کی جو سورت پڑھتے ہیں، سورت جو ہے فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ میاں رب ہے تمام جہانوں کا، پھر آپ یہ چیز کلیم کرتے ہیں کہ مذہب اسلام جو ہے وہ آیا تمام تر جہانوں کے لیے۔ اس کے بعد آپ یہ جو 19-20 کے جب آپ اتنا بڑا کلیم لے کے آتے ہیں تو پھر آپ کو یہ چھوٹی موٹی چیزیں جو ہیں زیب نہیں دیتی۔ اگر آپ اس طرح کے بیچ میں رکھیں گے، ایک طرف سے اتنے بڑے بڑے کلیم کریں گے، دوسری طرف سے آپ اسلام پورے کو ایسے ایک ڈرگ مافیا کا گروہ ثابت کرنے کے مترادف حرکات جاری رکھیں گے، تو اس میں سے بنتا کچھ نہیں ہے سوائے یہ کہ معاشرے برباد ہوتے ہیں، جس کی آج ہمیں نظر آ رہی ہیں تفاسیر جو ہمیں نظر آ رہی ہیں ان تمام حرکتوں کی جا بجا۔ تو یہی وہ معاملات ہیں بیسیکلی، اور کہ آپ نے ڈکلیئر کرنا تھا کہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اگر جائے گا، میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے، اس کا اسلام سے کیا لینا دینا، چاہے وہ اپنے آپ کو اسلام لکھے، کرسچن لکھے، جو مرضی لکھے۔ آپ اتنی بنیادی چیزوں کو لے کے اگر رگڑیں گے تو یہ مذاہب تو نہ ہوئے، یہ تو آپ نے کوئی سیاسی کھیل کھیلنے ہیں، آپ نے مذہب کو سیاست ثابت کر دیا یہاں پہ۔ سمپل بات، جانے والوں نے بھی جو وہاں جا کے بحث کر رہے ہیں انہوں نے بھی، اور جو وہاں منوا رہے ہیں انہوں نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ یہ سیاسی گیم تھی صرف، اور اس کے علاوہ اس کا کوئی انسانی جو فلاح کا کوئی کام نہیں تھا یہاں پہ، میرے نزدیک تو کم سے کم نہیں ہے۔ باقی بھلے کوئی آ کے یہاں پہ اس چیز کو جو ہے ثابت کرتا پھرے، یا ان کو کوئی مارجن دیتا پھرے، یا میری طرف سے جتنی مرضی جسٹیفیکیشن کوئی دے، میرے سامنے قطعاً بھی کوئی جسٹیفیکیشن یہاں پہ کام نہیں آتی، اس لیے کہ سمپل بات اتنی ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی انسان جو ہے دودھ کا دھلا نہیں ہے۔ آپ کو یہ نظر آ رہی ہیں باتیں کہ کس طرح انہوں نے ایک گروپ بن کے ایک سائیڈ نے دوسری سائیڈ کو کیا، جب یہی گروپ اگر دوسری سائیڈ پہ بنا ہوتا تو وہ بھی کم نہ کرتے۔ بات صرف اتنی تھی جو میں بہت بار پہلے کہہ چکی ہوں، یہ طاقت کی گیم تھی، اور وہی قومی اسمبلی کی کارروائی میں نظر آ رہی ہے۔ قومی اسمبلی کی اس کارروائی میں 5 نظر آ رہے ہیں کہ اراکین اسلام، کہ اس کے اندر 5 اراکین بتا رہے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی انسان جو ہے ان میں سے ایک کا بھی انکار عملی سطح پہ کرتا ہے، خواہ وہ اس کا اقرار کر رہا ہو، تو وہ کافر کے زمرے میں آتا ہے۔ اوکے، مان لیا۔ تو پھر آپ کا کیا خیال ہے باقی تمام احکامات کے بارے میں جو قرآن میں آتا ہے؟ شراب نوشی حرام ہے، قرآن میں آتا ہے، دوسروں کے ساتھ زنا حرام ہے، قرآن میں آتا ہے، باقی تمام جو مسائل ہیں وہ بھی قرآن کے اندر ہے نا۔ تو قرآن کو آپ کیا آسمانی کتاب کا درجہ نہیں دیتے، یا تمام مذہب کا خلاصہ نہیں کہتے؟ پورا مذہب اس پہ نہیں کھڑا؟ تو اس کا ایک بھی حکم جو ہے، کیا آپ کو کسی ارکان اسلام سے کم لگتا ہے؟ تو کیا آپ اس کو مسلمان کہتے ہیں؟ تو پھر یہ جو شراب نوشی جو ہے اتنی عام آپ کے معاشرے میں، اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ تو پھر ان کو بھی کافر قرار دے دیجئے۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اب جو صورتحال ہے، اتنی اقلیتیں نہیں ہیں، اقلیتیں واحد ہیں جن کے لیے شراب نوشی جو ہے اجازت دی جاتی ہے، جن کو اقلیتوں کے کارڈ بنتے ہیں، جو نان مسلم کے، وہی جا کے شراب لے سکتے ہیں، کیونکہ ان کے مطابق مسلمان نہیں پی سکتے، مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے۔ جبکہ پاکستان میں اتنی بڑی تعداد میں شراب نوشی کی وجہ کیا ہے کہ وہاں پہ عام لوگ بھی جو انسان ہیں، اپنے گھروں کے جو کام کرنے والے ہیں، ان کو جا کے کہ انہوں نے عیسائی، کرسچن، نان مسلم رکھے ہوتے ہیں، تو ان کو جا کے کہتے ہیں کہ شراب لا کے ان کو دی جائے، اور وہ لا کے اپنے مالکان کو دیتے ہیں، جو خود نہیں پیتے لیکن لا کے مالکان، مسلمان مالکان کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو پھر یہاں پہ آپ کا کہاں کیا کھڑا ہے، آپ کا نظریہ کہاں کھڑا ہوتا ہے؟
جو لوگ جب آپ اس قسم کے نظریات بناتے ہیں جو جسے کہتے ہیں چور دروازے، تو آٹومیٹکلی لوگ اس سے فرار کے رستے نکال لیتے ہیں۔ میرا کہنے کا یہاں مطلب یہ ہے، کوئی بھی مذہب جو ہے اس کا مطلب راستہ ہوتا ہے، آپ خود چلتے ہیں، جس حد تک آپ چل سکیں خود چلیے، لیکن دوسری پوری نسل کو گھسیٹنے کی کوشش میں معاشرے برباد ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی آپ کو تصویر نظر نہیں آتی، جس کی مثال میں نے آپ کو ابھی دی۔ اگر انہوں نے طالب علم کی مثال دی تو ہمارے ہاں ہزاروں مثالیں یہاں موجود ہیں۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جتنے بیرون رہتے ہیں لوگ روا سے باہر، وہ لوگ تمام جو ہیں اپنے آپ کو نادرہ کارڈ کے اندر مسلمان کیوں شو کرتے ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ منافرت ہے باہر اوپنلی، وہ اپنے آپ کو زندگیاں بچانے کے لیے۔ تو کیا زندگیاں بچانا اسلام کے اصول کے منافی ہے؟ کیا اسلام جو ہے انسانی زندگیوں پر کوئی اس کا فوکس نہیں تھا کہ اس نے آپ کو مسلمان یا کافر تو بنا دیا، لیکن اسے انسان کو جینے کا موقع نہیں دیا کہ جو انسان ہے، چاہے وہ مرزا ناصر احمد تھے یا وہ وہاں پہ یحییٰ بختیار تھے، ان کو یہ اس وقت سمجھ نہیں آئی قومی اسمبلی میں کہ ان کی اس تمام کارروائی کے نتائج جو ہیں اگلی نسلیں کیسے بھگتیں گی۔ تو کیا یہ ہماری جانیں جو ہیں، ہمارے حقوق جو ہیں، ان کا خون، ان کا لہو ان کی گردنوں پہ نہیں جاتا؟ میں سمجھتی ہوں کہ ان کی گردنوں پہ جاتا ہے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے آج، ہمارے حقوق کا لہو جگہ جگہ پہ، چاہے ہم ادھر ہوں یا ادھر ہوں، اس سے انصاف کرنا سیکھیے۔ یہ معاملات جو ہیں کسی کو جسٹیفائی کرنے سے بند کیجیے تاکہ آپ کی اگلی نسلیں جو ہیں وہ سیکیور ہو سکیں۔ یہاں پہ لوگ، آپ پاکستان میں زنا کی صورتحال آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ ابھی یہ جو بچی کا کیس تھا، یہ جو دعا زہرا کا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ہیومن ٹریفکنگ اور سیکس ٹریفکنگ کتنی کامن ہو رہی ہے وہاں پہ، ڈارک ویب پہ ان کی پکچر، ان کی جو ویڈیوز بنا کے بچوں کی لگائی جاتی ہیں اور ان کو بلیک میلنگ کی جاتی ہے۔ یہ کیس دعا زہرا کا تو آج کیس آتا پھر رہا ہے، اس سے پہلے آج سے 30 برس پہلے میں نے ربوہ کا کیس، میں خود بذات خود وکٹم تھی ان معاملات میں، جس پہ میں نے شور اٹھایا تھا اور بال بچی تھی، اور میں نے اس چیز کو ایکسپوز کیا، ساری عمر اس کے اوپر آواز اٹھاتی رہی کہ یہ معاملات، میں تو بچ گئی، ہر بندہ ایسے نہیں بچ سکتا ان چیزوں سے۔ آج سے 30 برس پہلے یہ معاملات وہاں موجود تھے۔ تو کیا آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ یہ اسلام کے اندر جائز تھی چیزیں؟ یحییٰ بختیار یا مرزا ناصر احمد، دونوں گروپوں میں سے کسی کا انسانی فلاح کے لیے کوئی پروگرام تھا؟ اگر ان کا کوئی ہوتا تو یہ اتنی بڑی جو کارروائی وہاں کرنے کی بجائے انہوں نے کوئی فلاح کے لیے کام کیا ہوتا، وہاں جا کے کوئی انسانوں کو محفوظ بنایا ہوتا۔ نہ ان کے معاشرے میں جو بچیاں محفوظ رہ سکی، نہ ان کے معاشرے میں۔ اگر ان کے ربوہ میں تھی تو دعا ظاہرہ جو ہے وہ ادھر ہے، تو دونوں اطراف برابر ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ یہاں پہ مسلمان کون ہے؟ ریپسٹ تو بھل مسلمان ہے، مجھے بھلے آپ ملحد کہہ دیں، مجھے کافر کہہ دیں، دعا ظاہرہ کو آپ جو مرضی کہہ دیں، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے باقی جو ریپسٹ ہیں وہ تو پکے مسلمان ہیں، کیونکہ وہ پانچوں اراکین اسلام مانتے ہیں۔ یہ تو میں آپ کو شرطیہ کہہ سکتی ہوں دونوں طرف کے۔ تو پھر آپ لوگ کہاں کھڑے ہیں؟ یہ فیصلے ایسے ہوتے ہیں انسانی جانوں کے، انسانی حقوق کے؟ کبھی بھی کوئی مذاہب جو ہیں وہ ایسے نہیں بچا کرتے، نہ مذاہب جو ہیں ایسے ہی پھیلتے ہیں، کیونکہ یہ انہوں نے ایکچولی یہ کاروائی نہیں، بلکہ یہ قبرستان ہے آپ کے نظریے کا، کیونکہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ یہاں پہ کچھ نہیں بچا باقی۔ آپ لوگوں کو ایک سیاست بنا کی ضرورت پیش آ گئی، شامل کرنے کی سیاست کی، قومی اسمبلی میں جا کے مذہب کا پرچار کرنے کی جب ضرورت پیش آ جائے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ چاہے یہاں پہ کوئی بھی آپ کہتے رہیں کہ جسٹیفیکیشن دیں کہ یہاں پہ جی مقصد کیا تھا، میں کہتی ہوں ایسے عوامل کبھی بھی معاشروں میں انسان رہنے کے قابل رکھتے ہی نہیں۔ آپ کے معاشروں کو شفاف بنانے کی وجہ ہی ایسے عوامل ہوتے ہیں جب آپ کسی دوسرے کے مذاہب کا ٹھیکہ لے لیں، چاہے وہ جماعت احمدیہ کے اخراج جماعت کے سرٹیفکیٹ ہوں جو یہ دیتے ہیں، چاہے وہ قومی اسمبلی کی کارروائی ہو جو نان مسلم انہوں نے قرار دیا۔ دونوں اطراف ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں، دونوں میں ایک بھی انسان کا بچہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے میری نظر میں۔ اور جو اسی لیے میں کہتی ہوں کہ دونوں اطراف جو ہے نا، ان دونوں کو جوتے لگانے کی ضرورت ہے آج، کہ یہ کرنے کیا گئے تھے؟ یہ اپنے آپ کو مظلوم کہتے ہیں، جبکہ ان کے ہاں اخراج کے، ان کے ہاں جو ہے وہ مقاطع ہوتے ہیں، ان کے ہاں آج بھی جو ہے اتنے بڑے بڑے بھاشن دیتے ہیں یہ دوسروں کو اخراج جماعت کرنے کے لیے، ان کے بلیک میلنگ چلتی ہے، اور ادھر ہے انہوں نے آپ لوگوں کو نکال کے کر دیا۔ فرق کیا ہوا؟ کیا ہمیں آپ لوگوں نے انسان سمجھا؟ نہ انہوں نے نہ انہوں نے۔ دونوں اطراف جو ہیں یہ کسی بھی طور
جو ہے انسان نہیں ہے، بھلے دونوں میں سے ایک مسلمان ہو. میری نظر میں دونوں انسان نہیں ہیں، سمپل بات اتنی ہے. عدالت کا جو ہوتا ہے جج، اس کا بہت بڑی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس کی ذمہ داری صرف یہی نہیں ہوتی کہ اس نے مذہب کو محفوظ کرنا ہے، اس سے زیادہ اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اس نے انسانی جانوں کو محفوظ کرنا ہے، کیونکہ وہ 1400 سال پرانے مذہب کی نگہبانی کے لیے نہیں یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اس سیٹ پہ، بلکہ وہ بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ، وہاں پہ موجود اس معاشرے میں جو انسان ہیں ان کی حفاظت کے لیے. تو کیا اس کی نظر یہ تھی دور اندیشی کہ اس کے اس قدم سے وہ صحیح یا تھا یا غلط تھا؟ یہ اس پہ میں بحث نہیں کر رہی، اس پہ آپ لوگ بحث کرتے رہیے، جس کو جس فرقے کو جو کرنی ہے، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ایسی سے مجھے صرف یہ پوچھنا ہے کہ بحیثیت انسان کیا یہ والا قدم جو تھا آپ کو ان کو یہ محسوس ہوا تھا کہ یہ آگے معاشرے میں کوئی پازیٹیو لے کے آئے گا، کوئی عمل لے کے آئے گا پازیٹیو، کوئی پازیٹیوٹی لے کے آئے گا؟ کیا آج بیٹھ کے ہم ان چیزوں پہ ماتم کر سکتے ہیں؟ تو ان کی نظر کہاں تھی؟ وہ کیا اندھے تھے؟ ان کی کیا کس طرح کے لوگ تھے وہ؟ ان کو ہم لوگ جسٹیفائی کریں گے یہاں بیٹھ کے کہ یہ وہ لوگ تھے، ان کو ہم تقدسات کے جو ہے جامے پہنائیں گے، ان لوگوں کو جنہوں نے آج ہمیں اس مقام پہ لا کے کھڑا کیا کہ میں اگر یہاں سے جماعت احمدیہ کو خیر آباد کہتی ہوں تو اگلے مجھے کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں مرزا غلام احمد کو کاذب کہیں گی، کذاب کہیں گی، تو آپ ویلکم ہیں ہماری طرف، ادروائز آپ ہمارے لیے جو مرضی رہیں، آپ احمدی ہی ہیں. یعنی کہ دوسری طرف جانے کے لیے مجھے پہلوں کو کذاب کہنا پڑے گا، کافر کہنا پڑے گا، اس کے علاوہ نہیں، ممکن ہی نہیں ہے. جہاں پہ اس قسم کے سوچیں ہوں، اس قسم کے لیول ہوں، تو آپ وہاں پہ کیا سمجھتے ہیں کیا کہ وہاں پہ انسانوں کے رہنے کا یہ بستی ہے؟ یہی اقدامات تھے جنہوں نے ہمیں اس مقام پہ لے کے آئے کہ آج ہم سب میں سے، چاہے میں ہوں یا آپ ہوں، ہم لوگ یہاں پہ فٹ بال ہیں صرف ان کی نظر میں. ایک کک مارتا ہے دوسری گراؤنڈ میں جاتے ہیں، دوسرا کک مارتا ہے پچھلی گراؤنڈ میں، ہمیں یہ سب کک کے مار رہے ہیں ادھر سے ادھر، اور ہماری یہ اوقات ہے آج. اور ہم لوگ اٹھ کے ان کو سپورٹ دیتے ہیں، ہم لوگ ان کی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں، ہم لوگ ان کے نظریات کی پاسبانی کرتے ہیں، جبکہ یہ ہماری جانوں کی، ہمارے حقوق کے پاسبان بھی نہ بن سکے. سوچئے ذرا، سوچئے. ہمارے ساتھ حافظ چودھری اکبر صاحب بھی ہیں. پلیز حافظ اکبر چودھری صاحب. جی السلام علیکم. بہت اچھا آج آپ نے حصہ جو ہے اس کا وہ آپ نے پیش کیا ہے. یہ بہت دس از دا کروکس آف دا میٹر، یہ مسئلے کی جڑ تک گیا ہے. اور جس وکیبلری کے ساتھ، جس شدت کے ساتھ اس پر اظہار رائے ہو رہا ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ بہت پرانے خیالات جو ہیں وہ ٹوٹ رہے ہیں، بہت پرانے آئیڈیاز جو ہیں وہ ٹوٹ رہے ہیں. تو ایک طرف یہاں پہ اٹارنی جنرل آف پاکستان ہے اور پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں جہاں بہت سارے وکلاء بھی ہیں اور بہت سارے جو بھی پارلیمنٹ میں آیا ہوا ہے. یہ احمدیوں کا ایک انداز ہے، ہر ایک کو گھٹیا کہنا، ہر ایک کو. اس پارلیمنٹ میں میرا خیال ہے ہر شخص جو بیٹھا ہوا تھا وہ مرزا ناصر سے زیادہ علم والا یا زیادہ عزت دار تھا اپنے پارلیمنٹری سیٹ ون کر کے جو آیا ہوا ہے کسی بھی کانسٹیٹوئنسی سے. اس کا میرے خیال میں مرزا ناصر صاحب سے دنیاوی طور پر ایک سپیریئر مقام تھا. دینی طور پر آپ بے شک جو مرضی کہہ لیں. تو یہ احمدیوں کے لیے بڑا مشکل ہے سمجھنا کہ وہاں پہ کیا درگت بنی مرزا ناصر صاحب کی. اور وہ جب اس سے کہتے ہیں فریکچر آف بلیف، جب ایمان ٹوٹتا ہے نا تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے. باقی جو رائے دہی کی گئی کہ پاکستان میں یہ ہوتا ہے اور وہاں پہ اغوا ہوتا ہے اور وہاں یہ ہوتا ہے وہاں وہ ہوتا ہے، وہ میں اس کے اوپر اظہار رائے نہیں کرتا. وہ تو ایک آپ اخبار اٹھا رہے ہیں اور اخبار میں سے پڑھنا شروع کر دیں اور ساری دنیا کے جرائم کو اکٹھا کر کے تو پھر اس کو سیاستدانوں پہ کر دیں. وہ تو اسی طرح جس طرح گاؤں میں مرد یا عورتیں جب ان کی فائٹ ہوتی ہے تو وہ جی تیری بکری تو تیری کھکڑی تو تیرے بچہ تو تیرا فلانا تو تیرا فلانا تو تیرا فلانا، وہ کہہ دیے جی تیرا فلانا تو تیرا فلانا تو تیرا فلانا. وہ بغیر حقیقت کے اور بغیر کسی سائنٹیفک پرنسپل کے اور بغیر کسی چیز کے وہ بحث ہے کہ معاشرے کی برائیاں اور اس ملک کی برائیاں اور اس ملک کی برائیاں، وہ میں بحث کر کے تھک گیا کہ کسی کے پیچھے بھی اسٹیٹسٹکس نہیں ہے. اگر کہیں پہ حالات خراب ہو رہے ہیں تو اسٹیٹسٹکس لے کے آئیں، کرائم زیادہ ہے تو اسٹیٹسٹکس لے کے آئیں. اور جب اسٹیٹسٹکس پیش کی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے وہ ہمارے
آگے سے پھر وہ پرسنل کہ یہ اس کا ثبوت کیا ہے، تو اس لیے میں اس میں نہیں جاؤں گا. میں صرف جو اس بحث سے متعلق چیزیں ہیں ان کے اوپر جو ہے نا وہ اپنے آپ کو محدود رکھوں گا. جی، مذہب کو جانچنا کسی شخص کو زیب نہیں دیتا، مگر جہاں پہ مذہب کے ساتھ کوئی بینیفٹ اٹیچ ہو، یہاں پہ کوئی فائدہ اٹیچ ہو، جس طرح کہ یحییٰ بختیار صاحب نے یہ فرمایا. اور یاد رکھیں کہ یحییٰ بختیار صاحب جو ہیں وہ ہیں یحییٰ بختیار صاحب جو ہیں وہ HRCP کے بانی ہیں. وہ سیکولر آدمی تھے، وہ کوئی مذہبی آدمی نہیں تھے. اور انہوں نے بڑا پیارا اس کے اندر کہا، انہوں نے کہا کہ جی میں ایک فرض ادا کر رہا ہوں اور آپ ایک کاز کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. انہوں نے بڑا پیارا کہا ان کو کہ میں اپنا ایک فرض ادا کر رہا ہوں ایز اے اٹارنی جنرل آف پاکستان، آسک ٹو کوسچن یو. پھر آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹ میں لوگوں نے ان کو سراہا کہ جس طرح اٹارنی جنرل صاحب اس چیز کو اپروچ کر رہے ہیں یہ بڑا اچھی اپروچ ہے. تو یہ ہمیں اس حد تک نہیں پہنچنا چاہیے تھا. یہ میں ایگری کرتا ہوں کہ کسی ملک کو بھی اس حد تک نہیں پہنچنا چاہیے تھا جس حد تک وہ پہنچے. مگر اگر آپ ہسٹری دیکھیں یا چیز دیکھیں تو وہ ایک پاکستان کے آئین بننے کے بعد ضرورت ہو گئی تھی کہ پاکستان کا پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ چونکہ مسلمان ہونا ضروری ہے، اس لیے کسی کو جانچنا ضروری ہے. جس طرح کہ برطانیہ میں کوئی شخص بھی شاہی خاندان سے تعلق یا شاہی سلسلے میں اپنی جو اس کا نمبر ہوتا ہے سکسیشن نمبر وہ نہیں مینٹین کر سکتا جب تک کہ وہ پروٹیسٹنٹ ہو. کسی کیتھولک کو نہیں آنے دیتے. اور جب پتہ چلتا ہے کوئی کیتھولک ہے تو اس کو بلواتی ہے، پوچھتی ہے جی تم کیتھولک کو؟ کہتے ہیں ہاں جی میں کیتھولک ہو گیا. اس کو وہ نکال دیتے ہیں. یہ فیکٹ ہے، آپ جا کے چیک کر لیں. اسرائیل میں جو بندہ لینڈ کرتا ہے اس کو وہ سٹیزنشپ دیتے ہیں. سٹیزنشپ دیتے ہیں تو اس کو وہ کوئی بندہ آ کے کہتا ہے کہ جی میں یہودی ہوں، افریقہ سے آتے ہیں، ایتھوپیا سے آتے ہیں، سوڈان سے آتے ہیں، ان کو وہ جیل میں رکھتے ہیں، ان کا وہ معائنہ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں تمہارا باپ کون تھا، تمہارا ماں کون تھا. چونکہ ایک بینیفٹ اٹیچ ہے. وہ بینیفٹ کیا ہے؟ وہ بینیفٹ یہ ہے کہ آپ کو اسرائیل جیسے ملک کی سٹیزنشپ ملتی ہے. تو ایک غریب ملک سے آنے والے کو وہ ایک بینیفٹ ہے. اسی طرح یہ ایک بینیفٹ ہے کہ آپ کو پاکستان کے اندر آپ اس عہدے پر یا اس عہدے پر آ سکتے ہیں. اس لیے یحییٰ بختیار صاحب نے وہ ذکر شروع کیا کہ ایک بندے کو ایک بینیفٹ ملتا ہے، ایک اس کو اپنے کوٹا کے اوپر مائنورٹی کوٹا. اب یہاں پر آپ کو مثال دوں گا انڈیا کی. انڈیا میں ابھی تک مائنورٹی کوٹاز ہے، اسکیڈول کاسٹ، بیکورڈ کاسٹ کوٹا ہے. امریکہ میں دیکھیں ایفرمیٹو ایکشن ہے، وہاں پہ آپ کو پروو کرنا پڑتا ہے. یا اگر آپ ایفرمیٹو ایکشن کے تحت کوئی اپلیکیشن دیتے ہیں، بلیک ہیں، اب ایک گورا بلونڈ بالوں والا بلو آنکھوں والا گورا جا کے تو بلیک کی سیٹ کے اوپر اپلائی کر دیتا ہے. تو وہاں ایک بندہ دیکھتا ہے، پھر وہ کہتا ہے جی آپ آئیں. وہ اس کو انکار نہیں کرے گا، وہ کہے گا جی آ کے اپنا ثبوت دے. اسی طرح کینیڈا میں ریڈ انڈین، اگر آپ ریڈ انڈین ہیں، اگر بعض لوگ یہ لفظ ریڈ انڈین پسند نہیں کرتے، وہ اس کو کہتے ہیں نیٹو کینیڈین. اگر آپ نیٹو کینیڈین ہیں تو آپ کو حق ہے کہ آپ ٹیکس نہ دیں، آپ کو حق ہے کہ آپ کیسینو کھول لیں. اب آپ یہاں سے نکل کے ٹورانٹو سے نکل کے نیٹو کینیڈین بننا چاہتے ہیں تو آپ وہاں پہ جا کر آپ سے کوئی یہ پوچھے گا کہ آپ نیٹو ہیں کہ نہیں. ایک دو ایکٹر ہیں وہ کینیڈا میں امریکہ میں گزرے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نیٹو امریکن ہیں. ان کی تحقیق ہوئی ہے تو ان میں کوئی نیٹو امریکن بلڈ نہیں تھا. اور جو ان کی لسٹ بنتی ہے، فہرستیں بنتی ہیں، وہ کیوں بنتی ہیں؟ کہ اس کے ساتھ ایک بینیفٹ اٹیچ ہے. اس میں سوال ہوتے ہیں کہ آپ اس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں کہ آپ کا باپ نیٹو امریکن تھا یا نہیں تھا، وغیرہ وغیرہ. تو جب بھی آپ کسی چیز کے ساتھ ایک بینیفٹ اٹیچ کریں گے تو اس کی تحقیق تو ہوگی نا، اس کی تشخیص تو ہوگی. یہ تھا وجہ ان کی بات کرنے کی. اب اس سے پہلے کہ میں آگے جاؤں، یہاں پہ بہت بحث ہوئی ہے لفظ قذاب پہ. تو چونکہ اس لفظ کا میرے ساتھ بھی کچھ تعلق ہے کہ میں نے ہی یہ بات شروع کی تھی کہ بعض لوگ کہتے تھے کہ جی ہم احمدیت کیسے چھوڑیں، ہم احمدیت نہیں چھوڑ سکتے. وہ کہتے ہیں مرزا صاحب کو گالیاں دو تو ہم یہ نہیں کر سکتے، تو ہم کسی کو بھی گالی نہیں دیتے، گالی گلوچ ہمارا طریق ہی نہیں ہے. اور میرا خود یہی نظریہ تھا. تو پھر میں نے یہی ایک بات یہ 15-16 سال پہلے عام کی تھی کہ بھی آپ قذاب کہیں، آپ مرزا صاحب کو قذاب کہیں، چونکہ وہ ایک
سیکولر چیز ہے، اس کا کوئی مذہب سے گہرا تعلق نہیں ہے. کورٹ آف لا بھی کہتی ہے کہ یہ بندے نے پرجری کی ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ کذاب ہے، یہ انبلیویبل ہے، یہ فٹنس انریلائبل ہے، یہ ہیبیچول لائر ہے، ہیبیچول لائر عادی جھوٹا یعنی کہ کذاب. ٹھیک ہے، تو یہ سیکولر ٹرمز ہیں، اس کے اندر کوئی مذہب کی چیز جس کو کسی کو کافر کہنا یا زندیق کہنا یا اس قسم کے جو ایموشنل الفاظ ہیں. کذاب ایک سمپلی آن دا بیسس آف ایویڈنس، ان کی رائٹنگز پکڑ لیں، ملفوظات پکڑ لیں، اور آپ کو آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کے اندر آپ پروو کر سکیں گے کہ یہ بندہ نہ صرف کہ اس نے جھوٹ بولا بلکہ وہ ہیبیچول لائر تھا. اینڈ دس از انف ٹو ٹیل یو کہ یو آر نو لانگر اٹیچ ٹو ہم. اب اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی اب ایک بندہ ہے جو کہ اسامہ بن لادن کی ٹیرورسٹ آئیڈیالوجی کے ساتھ اٹیچ تھا، اور وہ اسامہ بن لادن کو بہت بڑا مجاہد اور واریر سمجھتا تھا. وہ اس کو ہوش آئی جیل میں جانے سے پہلے یا جیل میں آنے کے بعد کہ وہ تو ایک ٹیرورسٹ ہے، وہ تو انوسینٹ کا بلڈ لیتا ہے، اور وہ اس کو جسٹیفائی کرتا ہے. اسامہ بن لادن نے ایک فتویٰ کہیں سے نکلوایا کہ چونکہ امریکہ انوسینٹ مارتا ہے اس لیے اس کے انوسینٹ کو مارا جا سکتا ہے. تو لوگوں نے اس پہ یقین کیا، پر جب ان کی آنکھیں کھلیں، کسی کی آنکھیں کھلی تو اس نے ان کے علاوہ اس کے اگینسٹ بات کی. تو اب فرض کریں ایک بندہ گوانٹانامو بے میں پھنسا ہوا ہے یا وہ قید ہے، وہ کہتا ہے جی میں اسامہ کو بالکل جھوٹا اور ٹیرورسٹ سمجھتا ہوں کیونکہ میں اب جو ہے وہ میں اس چیز سے جو ہے وہ آزاد ہوں اور میں اس کو بالکل غلط سمجھتا ہوں. تو اس کا انٹرویو تو ہوگا نا کہ اس کو وہ چھوڑ دے گے جیل سے. تو اب جیل سے نکلنا ایک بینیفٹ ہے جس کے لیے اسامہ بن لادن کو ٹیرورسٹ کہنا ضروری ہے، غلط کہنا ضروری ہے، اور وہ ایک بینیفٹ کے لیے کوئی بندہ جھوٹ بول سکتا ہے تو اس کے جھوٹ کی جانچ تو ہوگی نا. اب وہ جو جانچ ہے اس کیس میں چونکہ ایم زیوں کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہوتی ہے پاکستان میں کچھ سرکاری سطح پر اور زیادہ تر عوام میں. سرکاری سطح پر کورٹس نے ان کے رائٹس کو محفوظ کیا ہوا ہے، ان کے اپنے کاروبار ہے، ان کا اپنا شہر ہے، وہ پسند کرتے ہیں رہنا. انہوں نے ابھی تک نریندر مودی کو درخواست نہیں دی کہ ہمیں بھی مائنورٹی تصور کر کے انڈیا میں پریفرینشل سٹیزن شپ دی جائے، حالانکہ وہ انڈیا کے رہنے والے ہیں. جماعت احمدیہ نے آج تک نریندر مودی کی آفر کے تمام مائنورٹیز جو ہیں وہ انڈیا میں آ سکتی ہیں واپس، اس آفر کو ایکسیپٹ نہیں کیا. وہ پاکستان میں رہنا پسند کرتے ہیں بنسبت کہ اگر ان کو کہیں اور آپشن دی جائے کسی ویسٹرن کنٹری کے علاوہ. اگر آپ سری لنکا کے کہتے ہیں ہماری توبہ، اگر آپ تھائی لینڈ کے کہتے ہیں ہماری توبہ، ہم نے باہر نہیں جانا، ہمیں پاکستان بھیجو یا ہمیں کینیڈا بھیجو. اگر آپ ان کو موزمبیق میں بھیج دیتے ہیں یا آپ ان کو یہاں تک کہ ملیشیا میں بھیج دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں یا کینیڈا یا پاکستان. تو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اتنی بری صورتحال ہے. ٹھیک ہے، مائنورٹی ہر ملک میں ان کا حال اچھا نہیں ہے. اب امریکہ میں سیاہ فاموں کا یا کینیڈا میں جو نیٹو امریکنز ہیں کیا ان کا حال برا نہیں ہے؟ ان سے تو بہت اچھا حال ہے ایم جو کا، خاص کر ان کے نام بھی مسلمانوں جیسے ہیں. اگر وہ تبلیغ نہ کریں یا اپنے آپ کو یا لوگوں کو ہلکارے نہ یا ان کے بلیف کو ہرٹ نہ کریں تو میرے خیال میں ان کے خلاف ڈسکریمنیشن نہیں ہوتی اتنی. ہاں بہرحال تھوڑی ہے. تو اب اپنے آپ کو احمدی نہ ظاہر کرنا ایک بینیفٹ ہے. تو یہ ایک بالکل بینیفٹ ہے کہ بندہ اندر سے تو قادیانی ہو یا احمدی ہو اور وہ اوپر سے شو کرے کہ وہ نہیں ہے تاکہ اس کو کوئی دنیاوی بینیفٹ مل جائے. اس لیے جب کوئی اس ایکسٹریم آرگنائزیشن کو، یہ کلٹ ہے، یہ کوئی مذہب نہیں ہے، یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ ایک بحث، اس پہ اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ کو پتہ چلے یہ ایک خاندانی کاروبار ہے. یہ وہ عقیدہ ہے جس کو کہ اس کے بانی کی حیات کے اندر جھوٹا ثابت کیا جا چکا ہے اور ہمیشہ سے یہ کیا جاتا رہا ہے، اور اس کو ایک کاروبار اور ایک ابن الوقت لوگوں کا. کوئی یہ نیا ایمان نہیں لے کے آیا، کوئی یہ نیا نظریہ نہیں لے کے آیا. کون سا ایسا فرقہ ہے یا ایسا کوئی مسلک ہے جس کا کوئی تھیولوجی نہیں ہے؟ آج تک مجھے بتا دیں جتنے لوگ جہاں پہ قادیانیت کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں وہ بتائیں کہ ان کی تھیولوجی کیا ہے، کیا نظریہ یہ لے کر آئے ہیں کہ جی عیسیٰ مر گیا. وہ تو سر سید احمد خان صاحب نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی.
وہ کہیں گے جی عربی تمام زبانوں کی ماں ہے، وہ تو جھوٹا، سائنٹیفکلی جھوٹا ثابت ہو گیا. تو اور یہ مسلک یا یہ فرقہ لے کر کیا آیا؟ اگر لے کر نہیں آیا تو میرے دوستو یہ خاندانی کاروبار ہے. اس خاندانی کاروبار کے اندر سے کسی نے دنیاوی فائدے کے لیے نکلنا ہے تو اس کی جانچ ہوگی کہ بھئی تو مرزا صاحب کو کذاب کہہ دو، بس اتنی سی بات ہے. تو یہ بات ہو گئی کذاب کی، کہ کذاب ایک سمپل ایک طریقہ ہے کہنے کا کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں نے واقعی احمدیت چھوڑ دی ہے. جو کہ آپ نے اسلام میں شامل ہوتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر، تو وہ تو کوئی بھی شامل ہو سکتا ہے. تو اس چیز کو ایوائڈ کرنے کے لیے یہ کوئی فرض نہیں ہے، یہ کوئی فرض نہیں ہے، یہ میں نے ایک چیز رکھی تھی کہ اس چیز سے انسان بد زبان بھی نہیں کہلاتا، مگر وہ اس چیز کو کنونس بھی کر دیتا ہے کہ اپنے ارد گرد لوگوں کو کنونس بھی کر دیتا ہے کہ اس نے واقعی جینوئنلی چھوڑ دیا ہے. ورنہ بہت سارے لوگ چھپے ہوئے احمدی ہوتے ہیں، اور اس گروپ میں بھی ہیں کہ ان کو جو ہے وہ سخت تکلیف ہوتی ہے احمدیت کے بارے میں یا اس کے بھانی کے بارے میں کوئی بھی جھوٹ جو کہ سچ پر مبنی ہو، جس کی تحقیق سچ پر مبنی ہو، وہ جھوٹ بھی ان کو کرتے ہوئے دل میں تکلیف ہوتی ہے. اور اوپر سے اپنے آپ کو کہیں گے ہم تو ایکس احمدی ہیں، یا تو ان کا کوئی خاوند پھنسا ہوا ہے، یا ان کا کوئی ماں باپ پھنسا ہوا ہے، یا ان کے کوئی بچے پھنسے ہوئے ہیں، تو کہیں گے جی ہم تو ایکس احمدی ہیں. اور کئی سال کہیں گے، 10 15 سال کہیں گے اپنے آپ کو سیکولر کہیں گے، ایکس احمدی کہیں گے، اور پیچھے سے ہر مہینے چندہ جا رہا ہے. تو ایسے شخص کو جانچنے کے لیے کیا اچھا نہیں ہے کہ وہ اس کو کہے کہ جی آپ کذاب کہہ دیں؟ اب وہ کذاب کہنے سے بھی اگر گھبرا رہا ہے تو پھر آپ خود ہی سمجھ جائیں کہ وہ کہاں پہ ہے.